तहलका अंगेज खबर, कराची के एमपीएस की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्तों की तस्दीक हुई है। क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है या नहीं आ रही है, अहम खबर देने वाला। बिलावल भुट्टो जरदारी का रास्ता रोक दिया गया, आगे जाने की इजाजत नहीं। हुआ क्या, और वो भी कहीं और नहीं, उनके अपने गढ़ में। कराची समेत सिंध भर में एहतजाज की इजाजत होगी, लेकिन किससे एहतजाज की इजाजत होगी, ये भी अहम बात है। एहतजाज कर रहे हैं हम, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। तहरीके इंसाफ को बड़ा धचका, एक तरफ गिरफ्तारी, दूसरी तरफ जमानत। किसकी जमानत? तहरीके लब्बैक ने क्या ऑफर की, क्यों ऑफर की, वजह सामने आ गई। कराची में होने वाला एक और कत्ल, और फ्रॉड के केस में कई नाम और सामने आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी मॉडल का शौहर फिर फंस रहा है। मज़ारे कायद पर वीडियो बनाने वाला इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुआ है। कैसे गिरफ्तार हुआ है? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको बड़ी अहम और तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं, और उन तहलका अंगेज खबरों का सिलसिला रुकेगा नहीं। और उसमें आपको यह भी बताऊंगा कि एक अहम रहनुमा के घर में कराची में छापे किस तरीके से पड़े, और फिर अभी तक आफाक अहमद साहब के कौन कौन लोग बाहर नहीं आ सके, ये खबर भी हम आपको देने वाले हैं। तो प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा। आज के प्रोग्राम में बहुत बड़ी मालूमात आपके सामने हम शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त हम करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। डरिए मत, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। 60% से ज्यादा वो लोग हैं जो हमारे चैनल को छुप कर देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। तो अगर आप भी डरने वालों में से है, आप भी खौफजदा लोगों में शुमार होता है, और आप भी झिझकते हैं, तो अपने इस खौफ को हटाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत सारे एमपीएस के मुलाकात की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एमपीएस क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। एमक्यूएम की कभी भी यह पॉलिसी नहीं रही कि उसके एमपीएस अलग से किसी और जमात के मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहे हो और उन मिनिस्टर से शकूक व शुबहात आगे बढ़ रहे हो। क्या एमक्यूएम के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और उसके इशारे मिल रहे हैं? असल हकीकत क्या है, हम उस हकीकत तक पहुंचे। आइए पहले इस तस्वीर को देखते हैं। इस तस्वीर में नासिर हुसैन शाह मौजूद है, लेकिन तस्वीर में दूसरा शख्स कौन है और क्यों मुलाकात किए, ये बताता चलूं कि इस शख्स का ताल्लुक एमक्यूएम से है, एमक्यूएम पाकिस्तान से है। क्यों हुआ है ये प्रोग्राम में आगे चलकर बताता हूं, मगर कुछ और बड़ी अहम खबरें आपको दे रहा हूं। सबसे अहम खबर यह है कि आफाक अहमद साहब के एक अहम रहनुमा के घर पर रात गए पुलिस आई है। और पुलिस आई है या कौन आया है, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया, और फिर घर से जब आवाज़ आई कि वो साहब मौजूद नहीं है तो वो लोग चले गए। सुबह 6:30 बजे का वाक़या, 17 तारीख की सुबह का ये वाक़या है, 5 दिन के बाद भी। और अब तक इतलात के मुताबिक आफाक अहमद साहब के कुछ कारकुनान घर नहीं पहुंचे हैं, और घर नहीं पहुंचे जिन्हें 11 तारीख की रात को उठाया गया था। ये एक अहम खबर आपको मैं दे रहा हूं, और उसके बाद अभी बहुत सारी खबरें आपको देनी है, लेकिन उससे पहले ये कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपना खिताब किया था, जिसे वो तहलका अंगेज खिताब करार दे रहे थे, वो बहुत अहम बातें करार दे रहे थे, वहां से अब नई कहानी का जन्म हुआ है। और हुआ ये कि आज सुबह, बल्कि आज सुबह जब 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 बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला टंडोजाम से निकला तो क्या हुआ? हुआ कुछ यूं कि सिंध के अंदर ही टंडोजाम में बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले को रोक दिया गया। रोकने वाले कौन लोग थे? फुटेज दिखा रहा हूं आपको। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ शदीद नारेबाजी, काफिले को रोक दिया गया, और कैनाल ना मंजूर के नारे लगते रहे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे लगते रहे,
اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا قافلہ بہت دیر تک یہاں پر رکا رہا. لیکن مراد علی شاہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کرتے ہیں، اس کے 15-20 لوگ روڈوں پہ کھڑے ہوئے اس جلسے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مراد علی شاہ کہتے ہیں 10-15 لوگ تھے، مگر ان 10-15 لوگوں نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا قافلہ روک سکتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے. وہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا تھا، لیکن اجازت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک انوکھا اعلان کیا ہے. کراچی سے سندھ سے پنجاب کی سڑکیں بند ہیں 2 دن سے، اور انہیں احتجاج کی اجازت ہے. یعنی کہ سندھ میں ان سب لوگوں کو احتجاج کی اجازت ہے جو کرنا چاہے، مگر مخصوص لوگوں کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں کچھ جماعتیں اگر احتجاج کریں تو فوراً ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. حیدرآباد میں انہوں نے مظاہرہ کیا تو وہاں سے پکڑنا شروع ہو گیا. آپ کو معلوم ہوگا میں کن کے متعلق بات کر رہا ہوں. ہوا نا گرفتاریاں. مگر مراد علی شاہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. کہ ہم ایسی کوئی امپریشن دینا نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے خلاف بھی جو اس جائز مسئلے پہ احتجاج کر رہا ہے ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جناب جو کینال پہ احتجاج کر رہا ہے ان پر کوئی پابندی نہیں، کوئی نہیں ہے، تو پھر دوسری طرف کیوں گرفتاریاں ہوئیں؟ بھائی گرفتاریاں ہوئیں نا، حیدرآباد میں جو لوگ وہ ایم کیو ایم لندن کے لوگ تو ان کی گرفتاریاں ہوئیں، کوئی اور مظاہرہ کرتا ہے ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے. تو وہاں گرفتاری کیوں ہوتی ہے، یہاں کچھ گرفتاریاں کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی کہ یہاں پر بھی ایک مخصوص بات رکھی گئی ہے کہ کینال پر کچھ لوگ اگر مظاہرہ کریں گے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کچھ لوگ اور مظاہرہ کریں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. آخر ایسا سلسلہ کیوں جاری؟ یہاں پر بھی کیا کینال کے معاملے پر بھی 2 راہیں الگ الگ جا رہی ہیں یا کچھ اور معاملات ہیں؟ آئیے اگلی خبر کی طرف. تجسس برقرار رکھیے. آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے لوگ متحدہ قوم مومنٹ پاکستان کے ملاقات کیے اور میری کیا گفتگو ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیے. تحریک انصاف میں بھی عجیب بات چل رہی ہے. کل رات کو تحریک انصاف کی خاتون جسے پنجاب کا اہم ذمہ دیا گیا عالیہ حمزہ کو رات گئے گرفتار کر لیا گیا اور انہیں جیل بھی بھیج دیا گیا. گرفتار بھی کیا گیا، انہیں جیل بھی بھیج دیا گیا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے سابقہ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر صاحب کے اسی دن یعنی کہ آج 19 تاریخ کو ہی 3 کیسوں میں ضمانت ہو جاتی ہے. یعنی ایک طرف ہو یہ رہا ہے کہ جناب جو 9 مئی کے واقعات کو ہی اگر آپ لیجئے تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح میں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر گفتگو کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو 9 مئی کی سزا آج بھی بدستور دی جا رہی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو 9 مئی میں جن کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. تو یہ دوہرا اگر جرم ہے، اگر 9 مئی واقعی میں جرم ہے تو پھر اس عدالت کے باہر جو مورتی لگائی جاتی ہے کہ جس کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی جاتی ہیں، جس کے دونوں پلڑے برابر ہونے کی بات کی جاتی ہے، وہ برابر کیوں نہیں ہے؟ میں کسی بھی 9 مئی کے واقعے کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں صرف قانون اور انصاف کے ان درجات کی بات کر رہا ہوں کہ قانون اور انصاف ہمیشہ غیر سیاسی ہونا چاہیے، وہ مفادات سے بالا ہونا چاہیے. لیکن وہ مفادات سے بالا ہونے کی بجائے جب وہ اپنی آنکھوں سے پٹی اتار کر یہ دیکھنا شروع کر دے کہ نہیں یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو پھر وہ قانون نہیں ہوتا بلکہ وہاں سے قانون اور انصاف کا جنازہ نکلتا ہے. فیصلہ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اگر ان کا قصور آج بھی وہی ہے، وہ جرم ہے، تو اس جرم کی سزا ہونی چاہیے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اور 3 مہینے سے 1 مہینے کی تاریخ بڑھا دی، یعنی 4 مہینے کے اندر 9 مئی کے واقعات کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے لیے آسانی پیدا ہونے کے کہیں پر امکانات نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں 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 نہیں. اور یہی بات ہم آپ کو شروع سے بتاتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کا سورج پھر طلوع نہیں ہوگا؟ یہ ممکن نہیں ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے بعد 5 سال 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد وہ دوبارہ سے چیز آتی ہے. یہ تاریخ ہے. میں اس تاریخ کا اس لیے حوالہ دیتا ہوں
کہ کراچی کی سیاست میں بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا سندھ کی سیاست میں بھی، یا کسی بھی شہر کی سیاست میں سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ختم نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے، آج کل پرسوں۔ آئیے ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں۔ تحریک انصاف کو یہ جو دھچکے پڑ رہے ہیں، یہ معمول کے دھچکے ہیں، مگر جو برساتیں ہو رہی ہیں وہ معمول کی نہیں ہو رہی۔ اس پر میں نے پورا ایک ویلاگ کیا ہے، تحقیق کر کے ایک ویلاگ کیا ہے کہ یہ اولو کا سائز کیوں بڑھ رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ اس کا لنک ہم نیچے ویڈیو میں دے رہے ہیں، اسے ضرور دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں اس وقت بیسیکلی کراچی سمیت پورا پاکستان یا پوری دنیا آخر اولو کی زد میں کیوں آنے والا ہے، یہ ضرور دیکھیے گا۔ لیکن آگے چلتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ روز ایک ویلاگ کیا تھا، اور بلکہ ایک ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا، جس میں ہم نے سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری صاحب کا انٹرویو کیا تھا۔ اس میں ثروت اعجاز قادری صاحب نے ایک اہم انکشاف کیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ان کے الیکشن کے دنوں میں معاملات اس لیے طے نہیں ہوئے کیونکہ تحریک لبیک پاکستان سنی تحریک کو صرف کراچی تک کی سیٹیں دینا چاہتی تھی، جبکہ سنی تحریک یہ چاہتی تھی کہ پورے پاکستان میں ان کے لوگوں کو سیٹس دی جائے۔ اب اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی ہے اور ہماری بہت سارے اہم معاملات پر تحریک لبیک کے ایک اہم رہنما سے بات ہوئی کہ کیا یہ آفر تھی اور کیا یہ معاملات تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ بات ہے، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ سنی تحریک کا اب وہ اسکیل پنجاب کے اندر یا وہ جگہ ان کا ووٹر اس طریقے سے موجود نہیں ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ سنی تحریک کا جو مین سپورٹ ہے یا مین ہولڈ ہے وہ اس وقت صرف کراچی شہر پر ہی محیط ہے، اسی لیے ہم نے وہاں پر گفتگو کی تھی۔ اور سنی تحریک کا جو دوسرا پارٹ ہے، یعنی کہ ایک اور گروپ بھی اس میں شاہد غوری صاحب والا کا، تو اس کو ہم نے پھر اپنے ساتھ اسی لیے صرف کراچی تک ہی ایڈجسٹ کیا تھا، اس کے باہر وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، یہ بات انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ ایک اور گرفتاریوں کا سلسلہ، اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اگر قانون سامنے موجود ہو، چیزیں سامنے موجود ہوں، اس کے بعد بھی آنکھیں بند کر دی جاتی ہے۔ نادیہ حسین ایک معروف ماڈل، بڑا مشہور جگہ پر ان کا ایک بیوٹی پارلر بھی ہے، صحیح ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا تھا اور باقاعدہ 68 کروڑ روپے کی ایک ایسی ڈیل دیکھی گئی تھی جو ان کے اکاؤنٹ سے ثابت تھی۔ چور جتنا بھی زیادہ ہو، اور یاد رکھیے گا کہ مجرم جتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، ایک اپنے پیچھے ایک ایسی نشانی چھوڑے ضرور جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے ان کے شوہر کے ساتھ ہوا۔ یہ بینکنگ کے ماہر سمجھے جاتے تھے، ایک بینک کے سی او تھے، انویسٹمنٹ کے سی او تھے، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ جناب ظاہر ہے وہ جب اتنی بڑی چیئر پر موجود ہو اور بینکنگ کے چیتے ہو، اور وہ اگر پیسوں کو اس طریقے سے موو کر سکتے ہیں کہ بالکل معلوم نہ ہو کہ اندازہ پیسہ کہاں گیا ہے، مگر وہ گرفتار ہوئے کراچی سے۔ اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ ان کی جو پیسوں کا اماؤنٹ کا سلسلہ تھا وہ نادیہ حسین کے اکاؤنٹ میں بھی آیا تھا۔ پھر نادیہ حسین کو پچھلے دنوں ایف آئی اے نے بلایا بھی۔ اب اس کہانی میں یہ ہوا ہے کہ 6 مزید شرفا کے نام آئے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، شرفا کے نام آئے۔ یہ وہ شرفا ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو بہت جلد تہلکہ انگیز خبریں ملنے والی ہیں، اور یہ تہلکہ انگیز خبریں آپ کو بہت کچھ بتائے گی۔ ایک اور ویڈیو کلپ کی طرف چلتے ہیں، اور میں بتا رہا ہوں، مزار قائد کے پاس ایک شخص نے ویڈیو بنائی اور یوں کہا کہ یہ دیکھیے طالبان آ گئے ہیں۔ اس شخص کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر پچھلے دنوں بھی بتایا گیا تھا کہ اس شخص کو کراچی سے پھر گرفتار کیا گیا ہے، لیکن پھر اسی شخص کو کہا گیا کہ اب اسلام آباد سے دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کس کی گرفتاری کہاں ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، یہ بھی ایک بالائی چیز ہے۔ اگلی بات پر آئیے، ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور وہ ویڈیو کلپ ایک معروف اینکر کا ہے، جو اپنے آپ کو معروف اینکر کہتی ہیں، سینئر اینکر کہتی ہیں۔ K21 سے ان کا تعلق رہا ہے، صحیح، اور ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے۔ یہ جو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، اس پر ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سے گفتگو ہو سکے، لیکن تاحال ہماری بقول ان کے یہ بہت زیادہ مصروف ہیں، تو مصروفیات کی وجہ سے ان سے گفتگو نہیں ہو سکی ہے، لیکن ہم ذرا پوچھیں گے۔ لیکن جب ہم نے ایکسائز والوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم روٹین کی چیکنگ پر تھے، اور وہ روٹین کی چیکنگ پر کہ کس کس نے ٹیکس جمع نہیں کروایا، تو ہم ان گاڑیوں کو روک رہے تھے، ان کا ہم دیکھ رہے تھے، اور اسی میں ہم نے ان کی گاڑی کو روکا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے یہاں بہت سارے صحافی بہت کچھ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے سب لوگ یہاں پر
بہت چیتے لوگ ہیں تو سب لوگ چیتے ہیں تو سبھی چیتے ہیں بھائی. صحیح ہے. یہاں پر آپ کسی لائر کو پکڑیں, کسی صحافی کو پکڑیں, کسی سیاستدان کو پکڑیں, کسی بیوروکریٹ کو پکڑیں تو فوراً کہتا ہے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, ٹک کر کے فون میں لانا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر بھی ایک صورتحال ہے, اور اس بارے میں جب ہم اس خاتون کا ذرا موقف لے لیں گے تو پھر ہم آپ کو ذرا سامنے رکھیں گے کہ وہاں پر ہوا کیا. ارے خبر تو رہ گئی. خبر یہ تھی کہ جناب ایم کیو ایم کے ایم پی ایز نے ملاقات کی ہے ناصر حسین شاہ سے, جس کے بعد واٹس ایپ گروپس میں اور جگہوں پر یہ ریومرز آنا شروع ہو چکی کہ جناب یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. آئیے پہلے ہم آہستہ آہستہ آپ کو تصویر دکھاتے ہیں کہ ہے کون صاحب. جب آپ نے یہ تصویر دیکھ لی تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صاحب ہیں شارق جمال صاحب, ایم پی اے ہیں, رکن اسمبلی بھی. شارق جمال صاحب کا بیسکلی تعلق آفاق جمال صاحب سے, اور آفاق جمال صاحب کے یہ فرزند ہیں, اور آفاق جمال صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے ماضی کا بہت ہی طویل. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک زمانے میں جو ان کے کلاس فیلوز تھے اس میں حسین حقانی اور دیگر لوگ شامل ہیں. ان کا ایک بیک گراؤنڈ رہا کہ ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک تعلق رہا. ان کے ایک کزن تھے اسلام الحق صاحب, وہ پی ایس ایف جب بنی تھی اس کے پہلے صدر تھے. یہ جب ماشاء اللہ لگا ضیاء الحق کا تو اس زمانے میں اڈیالہ جیل اور مت جیل تک بھی اسلام الحق صاحب رہے. خیر وہ ایک بڑا ماضی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اس کے بعد یہ پی ایس پی میں رہے, اور پی ایس پی کی وجہ سے ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب کے ساتھ. تو در حقیقت بیسیکلی یہ وہ فیکٹر تھا جو پی ایس پی سے ایم کیو ایم میں آیا تھا. ایک تو یہ بیک گراؤنڈ رکھتا گیا. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے, دال میں کچھ پیلا ہے, دال میں کچھ گلابی ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس تصویر کے ساتھ جاری کر دیا. اب میں آپ کو بہت ہی اہم خبر دینے والا ہوں کہ ساری کی ساری افواہیں ہیں. ہاں اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس ملاقات کے بارے میں ایم کیو ایم پاکستان کے ان دونوں اہم رہنماؤں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہیں معلوم تھا, جو پی ایس پی کے فیکٹر ہے انہیں معلوم تھا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے, اور شاید ان کے کہنے پر یا ان کی مرضی سے ہوئی ہو, لیکن یہ ملاقات کا علم ان کو ہے. اور اس ملاقات کے بارے میں بقول ذرائع کے ہماری جادوگرنی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس ملاقات کے بارے میں معلوم تھا اور کوئی شمولیت نہیں ہو رہی ہے. دہراؤں پھر سے, پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت جن ایم پی اے کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے, تصویر دکھائی جا رہی ہے, یہ در حقیقت ایک ملاقات ہے. عام طور پر یہ ملاقات میں تصاویر نہیں آتی, لیکن ان تصاویر کو جان بوجھ کے کھنچوایا گیا ہے. یہ ملاقات ہے. اس ملاقات میں ابھی تک جو میں آپ کو ابھی اس وقت میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اس وقت تک کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ یہ صاحب یہاں سے کنورٹ کر یعنی کہ شارق جمال صاحب پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. یہ ملاقات ہے, باقی سب ریومرز ہیں. اب دیکھیے میں کبھی بھی, بہت سارے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہی خبر دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. جہاں خبر ہوتی ہے اس کو ہم بالکل درست طور پر تصدیق کے ساتھ دیتے ہیں. اب اگر بعض خبریں ان کے خلاف ہی جا رہی ہوتی ہے, بقول ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہے, تو وہ ہمارا قصور تو نہیں ہوتا نا. صحیح ہے. لیکن اب خبر یہ ہے کہ یہ بالکل افواہیں, یہ ملاقات ضرور ہے, لیکن اس ملاقات سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں یہ افواہیں کہ اس طرح کی کوئی تبدیلیاں, اس طرح کا کوئی بریک اپ, اور بہت سارے ایم پی ایز جا رہے ہیں. ایک صاحب نے تو یہ چلا رہے تھے کہ جناب پتہ نہیں کون کون سے ایم پی ایز نے ملاقاتیں کر لی ہے, اگلے 4 دن کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے. ارے یار اتنا نہ پھیلائے کریں. تو یہ جو خبر ہو اس کو تک لگ رہا ہے ایسی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. ایم کیو ایم پاکستان کے ایم پی ایز ابھی تک جب میں پروگرام کر رہا ہوں تب تک بالکل بھی کوئی کہیں شمول نہیں ہو رہا, نہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت ان کی ضرورت ہے. اگر الیکشن کا وقت ہوتا یا, اور ظاہر ہے ان کے پاس کافی بھاری اکثریت اس وقت موجود ہے, تو ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ کسی قانون سازی کے لیے ایم کیو ایم کو اس طریقے سے بریک کرے یا بلیک میل کرے. اس وقت ایم کیو ایم ان کے ساتھ سافٹ ہے. ایم کیو ایم کا اس وقت ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرے یا ایم کیو ایم کے لوگ اس میں شامل ہو جائیں. نہ ایم کیو ایم کے لوگ اس وقت جو ہے وہ اس حد تک مایوس ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے آپشن پر جائیں جہاں پر ان کو بھی کچھ نہیں مل سکتا. تو بہرحال یہ ایک ملاقات ہے, ایک تعلقات کی ملاقات ہے, لیکن اس میں کوئی تعلق نیا نہیں بننے جا رہا. باقی ساری ریومرز ہیں. آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگر سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے. ڈریے مت, جب پوری ویڈیو دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کی بھی ہمت رکھیے. اجازت دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.